नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। आप जान लीजिए कि हम आपका क्वेश्चन आंसर तक इस एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आपको एक एक वर्ड करके यहाँ पर बता रहे हैं। आपको हमने इससे पहले भी सजेशन दिया है कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी इस किताब को ज़रूर अपने पास रखिए। हमने इस किताब को बनाया ही है इस एंगल से ताकि आपको जो कुछ आप यहाँ पर पढ़ें ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, आपका एनालिसिस हो सके, आप जान पाएं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पा रही है। इसीलिए उस किताब को हमने नाम ही दिया है मैट्रिक उर्दू। तो चलिए, ये चौथा चैप्टर आपके सामने है कमर जहां के नाम से। इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर तक सॉल्व करेंगे। आप आखिर तक जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बहुत आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। देखिए, कमर जहां की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मरदुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है। जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो यही कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई है। तो कमर जहां की पैदाइश वो हुई है 1951 में या 52 ईस्वी में, जो स्पष्ट नहीं किया है। और कहां पर हुई? समस्तीपुर में। और समस्तीपुर का मरदुम खेज का मतलब हुआ आबादी वाला, यानी आबादी वाले गांव में, और उस गांव का नाम है बुजुर्ग द्वार। तो समस्तीपुर जिला हो गया है और गांव का नाम है बुजुर्ग द्वार। इसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। खानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनाचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, रिवायती मतलब जो घर खानदान वाले हासिल कर रहे थे उसी तालीम को रिवायती तालीम कहते हैं। यानी उसके घर वाले जिस तरह की पढ़ाई कर रहे थे, जहां से शुरू कर रहे थे, उसी तरह की जो पहले से प्रचलन में था उसको कहते हैं रिवायती तालीम। हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में उर्दू किया है। उर्दू में किया है और PhD भी उर्दू ही में किया है। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी से। आपके वालिद का नाम क्या है? तो सैयद अताउल हक है। आपका खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखता था? इल्म अदब से। और ये देख लीजिए, फर्द की जमा है अफराद, इस तरह के वर्ड आएंगे। और ये बाब की जमा है आबा, तो आबाई वतन, बाप दादे का घर। उसके बाद है उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी, नेचुरल इंटरेस्ट को फितरी दिलचस्पी बोलते हैं। होने की वजह से जमाने तालिबे इल्मी में ही, यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। 1966 ईस्वी में आप तालिबे इल्म थे और उसी वक्त से अफसाना लिखना शुरू किया है। आपसे पूछा जाएगा अफसाना कब से लिखना शुरू किया? 66 ईस्वी से। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है। पहली कहानी का नाम जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। मतलब इशाअत पजीर मतलब शाये हुई हैं। कहां से? सुबह 9 से। कब? 1966 ईस्वी में। पहली कहानी है जुनून वफा। किस रिसाले में या किस माहनामा में शाये हुआ? सुबह 9 में। और ये सुबह 9 कहां से निकलता है? पटना से। तो चलिए आगे देखिए। अब उसके बाद पैराग्राफ में है कि सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। तदरीसी कैरियर इंग्लिश लफ्ज है, तो रविश, यानी अपने जो लाइफ की शुरुआत उन्होंने की है तदरीस से, पढ़ाने से की है। और किस कॉलेज से? महिला कॉलेज से। सुंदरवती महिला कॉलेज है कहां पर? भागलपुर में है। और किस शोबे से वाबस्ता हुए? शोबे उर्दू से। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा, यानी आप वहां से आपका जो प्रमोशन हुआ तो आप कहां पहुंचे? भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को आपने संभाला, उस पर विराजमान हुए। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं।
تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہیں، دونوں آپ کے جاری ہیں۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چاراگر 1983 اور اجنبی چہرے 1991 عیسوی شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام، یعنی اس کا تعلق اس فن سے ہے، اور حرف آگے ہی آپ کے تنقیدی تصانیف ہیں۔ تصنیف کی جمع ہے تصانیف، قلمی سفر ابھی جاری ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھا ہے۔ ایک تو سندروتی مہیلا کالج سے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا ہے، تنقیدی مضامین لکھے ہیں، تدریس کے ساتھ مضامین لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو 3 افسانوی مجموعے ہیں، کون کون سے؟ چاراگر جو 1983 میں شائع ہوئے، اجنبی چہرے جو 1991 میں شائع ہوئے، لیکن ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر کے نام سے ابھی اشاعت پذیر ہے۔ اسی طرح سے تنقیدی اور تحقیقی کتابوں میں اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری ہے، معیار ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری ہے۔ اسی طرح سے تنقیدی مضمون میں یعنی تنقیدی مضامین کے کتاب میں حرف آگے ہی ہے، یہ آپ نے لکھے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد جو افسانہ ان کا شامل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس افسانے کو پورے دھیان اور توجہ سے دیکھیے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہاں پر کٹی ہوئی شاخ ہیڈنگ ہی رکھا ہے کہ شاخ کہتے ہیں برانچ کو، وہ برانچ وہ ٹہنی جو کٹی ہوئی ہے۔ کیسے؟ اب اس کو افسانہ پڑھیے، سمجھیے۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ابھی یہاں پر جو شروع ہوا ہے غائب سے شروع ہوا ہے، ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک، یعنی مدت کہتے ہیں عرصے کو، زمانے کو، یعنی ایک زمانے تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا۔ اجنبی اصل میں میننگ ہے پرایا کی، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا۔ پنہا مطلب پوشیدہ، مضمر، چھپا ہوا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال؟ اب دیکھیے کیا کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، یعنی صورت کو شباہت بولتے ہیں، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن، اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ یعنی پہلے سوالات جو ہو رہے تھے وہ سوالات کیا، اور پھر یکایک اس کو لگا نہیں نہیں۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف نحیف کمزور جاں بلب ماں، یعنی اس کی جان جو ہے بالکل اب ختم ہی ہوا چاہتی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں جاں بلب ماں، سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کا مطلب بیٹا کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملول ایک لفظ یہاں پر آیا ہے، اور حسرت کا معنی تو ہو جاتا ہے افسوس کے، جہاں بلب مطلب موت کے قریب، نحیف مطلب کمزور، اور ملول ہوا اداس یا غمگین۔ وہ وہاں پر کچھ تلاش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب، یہ دیکھ لیجئے، عزیز کی جمع ہے اعزہ اور اقرب کی جمع ہے اقارب، تو کہہ رہے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اس کو بولتے ہیں عزیز و اقارب، بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں۔ اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، منہدم مطلب ڈھا دینا، گر جانا، توڑ پھوڑا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ بیگانہ مطلب ہی ہوتا ہے اجنبی۔ اس پر
غیریت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے. ثبت مطلب لگ جانا. غیریت کی مہر لگ چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک آ رہی ہے. تصنع کہتے ہیں بناوٹ، وہ نظر آ رہی ہے کہ اس کا برتاؤ کہتے ہیں سلوک کو. اپنا جیسا سب لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ نہیں اپنے نہیں ہیں. وہ اس مصنوعی زندگی یعنی بناوٹی زندگی سے اکتا رہا ہے. اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا. اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے. اب یہاں ایک لفظ آیا تھا دہلیز، چوکھٹ اس کی میننگ ہے. یہاں پر ہے خوشگوار. خوشگوار مطلب جو اچھا لگے، تو وہ ہے اس کو بنانے کے لیے کہ خوشگوار بنانے کے لیے اپنا پن ہی اصل زندگی میں ضروری ہے. اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا. اب یہاں ایک لفظ آیا ہے سوہان روح، تو یہ سوہان روح کہتے ہیں ناگوار خاطر، یعنی جان کو جھیلنے والا، اس کو کہتے ہیں سوہان روح. تو اس طرح سے سوہان روح بنا یعنی تکلیف دہ بنا کہ وہ ہر آسائش، ہر آرام کو پل بھر میں بھول گیا. اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آپ کے سامنے خیر آباد. خیر آباد مطلب چھوڑنا کو کہتے ہیں کہ جو دنیا انہوں نے دیکھا تھا اور وہاں سے اب چلا گیا تھا ایک اندیکھی دنیا، یعنی جس کو نہیں دیکھا تھا. پرواز کہتے ہیں اڑنے کو. تو اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ایک ہی آواز آ رہی تھی. قومے کے ساتھ لکھا کیا آواز آ رہی تھی وہ دیکھیے. یار اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے. کیا تم نے اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، اور اونچی ڈگریاں یعنی ہائر ڈگریز، اسی لیے ڈگری کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، اسی لیے حاصل کی ہیں کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو، یعنی اسی طرح سے بھٹکتے رہو، ادھر ادھر جاتے رہو. اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا. اس دن وہ بہت خوش ہوا جب ان کے دوست نے یہ کہے اور وہ موٹیویٹ ہوا اور وہ باہر جانے کے لیے پوری پریپریشن کرنے لگا، تیاری کرنے لگا، اور یہاں تک کہ ویزا آ گیا. وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا. یہ منظر کشی ہے. اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی، یعنی خوبصورت دنیا بسی ہوئی تھی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا. دوش کندھے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو ہوائیں چل رہی تھی وہ اتنی نرم تھی، اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو کہ اس پر وہ جھولا جھول رہا تھا، یعنی ہوائی جہاز پر جب اڑ کے گیا تھا. اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، سبک رفتار یعنی تیز رفتار، کومل، کومل مطلب نرم، اور پرکشش بن گئی تھی، یعنی لبھانے والی پرکشش کہتے ہیں. زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا. جو اس کو لگ رہا تھا بوجھ ہے وہ کھو گیا تھا کہیں نہ کہیں. جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا تھا. سیر کرنا مطلب گھومنے لگا تھا. یہ ہے کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے. اپنی نحیف و ناتواں دونوں مترادف ہیں، کمزور دونوں کے کا مطلب ہے، میننگ ہے. اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا. بچپن کے دوست سب شناسا، یعنی شناسا کہتے ہیں جان پہچان کو، چہرے اچانک اجنبی بن گئے. اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کولیلیں بھرنے لگا ہے. اب یہاں پر یہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کولیلیں بھرنا. کولیلیں بھرنے کا مطلب کیا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا ایگزام میں. مطلب خوش ہونا ہے اور وہ خوشی سے پھولے نہ سمانا جو بولتے ہیں وہی ہے کولیلیں بھرنا.
خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہاسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئیں تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منت سلوہ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہیں۔ اس نے اس کے دست نازنین سے، دست کہتے ہیں ہاتھ سے، نازک ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہاسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، یعنی پیاری سی مسکراہٹ سے پوچھا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح جھینپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہاسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ اوہ ہو، تو یہ ادائیں جلوہ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف میرے لیے مسکرا رہی، لیکن سبھی کے لیے مسکرا رہی۔ جب ہم نے ایسا دیکھا تو اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، جو لگ رہا تھا کہ میرے شخصیت کا، پرسنالٹی کا ایک جادو اس پر چڑھ گیا ہے، وہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہے، کیسا یعنی دھوکہ دینے والا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر۔ یعنی ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آسمان پر تھے اور ابھی زمین پر آ پہنچے۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، اس بات کی تمیز اسی عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق زمین سے منقطع مطلب کٹا ہوا، معلق لٹکا ہوا اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے! باہر کی دنیا کیسے خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں، یعنی جو آتما مطلب جو روح ہے۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا۔ کیا کل کے اعتبار سے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، یہ ایک کردار آیا ہے یہاں پر، دوست اسد سے دریافت کیا، یعنی جو باہر گیا تھا وہاں پر ایک دوست ملا اسد نام کا، ان سے کیا پوچھ رہا ہے کہ جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، پریشان نہیں ہیں، سکون سے ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے، کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں، یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ سرد مہری مطلب ٹھنڈا پن۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، مطلب
تمہارا اپنا خیال ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر الصبح یعنی صبح ہی ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو، مطلب ختم ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فارم کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ اسی سے بنا ہے اضمحلال، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں بتایا آپ کو کہ کمزور، تھکاوٹ والا، یعنی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پریشان نڈھال سمجھنا، وہی ہے مزمحل۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت یعنی مطلب بیماری کی اطلاع ملی، اطلاع خبر کو بولتے ہیں، مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے۔ طویل، لمبا گزار دینے کے بعد بھی ایسا لگ رہا، وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ وحشت کا بادل منڈلانا بھی ایک محاورہ، مطلب ہر وقت خوف و خطرے میں رہنا، یہ ہے وحشت۔ اصل میں کہتے ہیں جو اس کی میننگ ہے خوف، وحشت۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ سہمنا، ڈرنا معنی ہے۔ ان میں سے بیشتر یعنی زیادہ تر کچھ بغیر سوچے سمجھے بنا زاد راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رخت سفر باندھنا یعنی جانے کی تیاری کرنا۔ زاد راہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا کھانے پینے کا سامان جو راستے میں کھاتے ہیں سفر کے دوران، اس کو کہتے ہیں زاد راہ۔ راہ کا سامان، راہ کے اسباب، وہ ہے زاد راہ۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر، چوکھٹ پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت یعنی بناوٹ تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ سر سے سایہ غائب ہونا، مصیبت میں مبتلا ہونا، یہ محاورے کا مطلب ہوتا ہے۔ تڑپ کر رہ جانا، خواہش سے بے قراری، جی محسوس کر رہ جانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ چلیے اس طرح سے آپ کے سامنے بہت سارے محاورے آئے، اس کے ایسے الفاظ آئے جو عام طور پہ آپ کو واحد جمع میں یا میننگ پوچھے جاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے غور کر لیا، دیکھ لیا۔ ایک لفظ آیا تھا سرد مہری، جو ایگزام میں عام طور پہ پوچھتا ہے، غفلت، نظر انداز کرنا، یہ اس کی میننگ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ نے جو پڑھا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ پڑھا ہے آپ نے کہ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں، معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ
کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ موجودہ عہد کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو مجروح بھی کیا ہے، مطلب توڑ مروڑ دیا، زخمی کر دیا ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا مرکزی خیال کیا ہے، جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے قمر جہاں جو چیپٹر آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کے سوالات سولو کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے مختصر ترین سوالات، یعنی یہ بہت آسان ہوتا ہے، ون لائنر آنسر اس کا آپ دیں گے۔ پہلا سوال ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، اسی طرح سے دوسرا تیسرا آئیے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کا جواب ہے قمر جہاں کی پیدائش 1951-52، اردو میں بھی لکھ دیا ہے، چاہے جس طرح سے لکھنا چاہیں لکھ لیجئے، میں ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرا سوال آپ کی کتاب میں ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا، قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے، تو پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور سے ہے، جبکہ گاؤں بزرگ دوار ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارے نصاب میں قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ شامل ہے۔ سوال نمبر 5 ہے قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں، یعنی ٹیچر ہیں، پڑھاتی ہیں، تو جواب ہے قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ اب اس کے بعد مختصر سوالات مع جوابات دیکھیں گے۔ آپ کو پہلا سوال یہاں پر مل جائے گا قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے، تو 5 جملے ہم لکھیں گے، کیسے لکھیں گے وہ یہاں پر دیکھیے۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار سے ہے، خاندانی ماحول علمی و ادبی تھا، افراد خاندان کے زیر سایہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، مزید تعلیم کے لیے پٹنہ آ گئیں، یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ آئی ہیں، اردو زبان و ادب میں پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی، یعنی ڈگری یا سرٹیفکیٹ لی ہے۔ بھاگلپور مہیلا کالج یعنی سندروتی مہیلا کالج میں تعلیم دیتے ہوئے اردو سے فطری دلچسپی لیتے ہوئے اردو زبان میں افسانے اور تنقیدی کتابیں تصنیف کیں، یہ ان کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے، تو اس طرح سے ہم لکھیں گے اس سوال کا جواب۔ قمر جہاں کی بہت سی تصنیفات ہیں یا تصانیف ہیں، ان کی تصنیفات کو 3 فہرست میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، وہ تقسیم حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 افسانہ، اس صنف میں چاراگر، اجنبی چہرے اور یاد نگر جو زیر اشاعت ہیں لکھے ہیں۔ نمبر 2 ہے تنقید، اس فہرست میں معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، اسی طرح سے حرف آگے ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 میں تحقیق و تدوین، اس فن میں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری ہے۔ یہ جس ترتیب سے انہوں نے سوال کیا اس ترتیب سے یہاں پر جواب بھی دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ تعلیم و تدریس کے بارے میں دیکھ لیجیے قمر جہاں کے۔ قمر جہاں نے اپنے آبائی وطن سے دور رہ کر اپنے سینے کو علم و تعلیم کے نور سے روشن کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا، وہاں سے اردو میں ایم اے پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی، تدریس کے لیے بھاگلپور آئیں، سندروتی مہیلا کالج میں تدریسی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے وہیں
تبادلہ کر کے بھاگلپور یونیورسٹی، یعنی آپ کی ترقی ہوئی ہے، پرموشن ملا ہے آپ کو اور لیکچرر کی حیثیت سے پہنچی، بھاگلپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے عہدے پر سرفراز کی گئی، یعنی آپ کو یہ عہدہ ملا ہے۔ اب اس کے بعد جو سوالات ہیں آپ کی کتاب میں یہ ہے کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو دیکھیے 5 افسانہ نگاروں کے نام اس طرح سے آپ لکھیں گے، اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام، جیسے سہیل عظیم آبادی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، پیطرس بخاری، علی سردار جعفری۔ اسی طرح سے آپ اور بھی اس کے علاوہ جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں ان لوگوں کے بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ آپ جمیلہ اختر لکھیے، یا اس کے علاوہ جو آپ کے کتاب میں افسانہ نگار ہیں ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو بتا دیں کہ پریم چند ہیں، ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر غزال زیغم کا، طارق چھتاری کا، سید محمد محسن کا نام یعنی ان کا لکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے الگ سے نام دے دی ہیں آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ سب اردو کے ہی افسانہ نگار ہیں، ان لوگوں کے نام۔ اب اس کے بعد طویل سوالات ہیں۔ طویل سوالات میں پہلا سوال ہے کہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ تو یہاں پر موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قمر جہاں مشاق کہانی کار ہیں، یعنی بہت گہرے ایکسرسائزر ہیں، آپ اچھے تجربہ کار ہیں۔ اپنے افسانے اور کہانی کا موضوع معاشرہ اور عصر حاضر کے دردناک پہلو کو بناتی ہیں۔ اس کا شمار جدید دور کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات عصر حاضر کے مادی ذرائع سے اخذ کردہ ہیں۔ یہاں مادی ذرائع کے حسی و اخلاقی نقصانات کو کٹی ہوئی شاخ کا موضوع بنایا ہے۔ من جملہ اگر غور کیجئے تو کیا ہو جائے گا کہ ان کے افسانے میں مادہ پرستی کا غلبہ اور بڑھتی ہوئی طاقت، اخلاقی قدروں کا زوال و انحطاط، آلات جدیدہ کے استعمالات، برق رفتار زندگی کی دوڑ میں انسانیت شامل جیسے موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا اس میں جو سوال آیا ہے آپ کے سامنے وہ ہے کہ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ یہ سوال کئی دفعہ ایگزام میں پوچھا گیا ہے، بہت اس کو ہم کہیں امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو زیر نصاب عنوان ایسے ہی آپ لکھیے گا، کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ رکھ کر مادی حیثیت سے رشتہ حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ اس سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کی طرح ڈالی سے شاخ ٹوٹ کر بے حیثیت ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے وطن سے کٹ کر خلیجی ممالک جانے والا یا زندگی گزارنے والا بے حیثیت و بے آبرو ہو جاتا ہے۔ قمر جہاں نے اسی کو موضوع بحث بنایا ہے، اس لیے اس کا نام کٹی ہوئی شاخ رکھا ہے، یہ واضح ہوا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3 ہے کہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ تو تھوڑا تفصیلی جواب ہے، اصطلاحات عہد اور زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں جو اصطلاحات ہیں۔ مہاجر ادب بھی اس دور کی ایک ادبی اصطلاح ہے، اس کو وسیع تر ادبی نظریہ کی شکل میں مانا جاتا ہے۔ مہاجر کے لغوی معنی ہے چھوڑنے والا، دوسری جگہ منتقل ہونے والا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مہاجر ادب کا مطلب ادب کی ہجرت یا دوسری جگہ منتقلی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے ادب کو منو عن کسی دوسرے زبان کے ادب میں بطور فن استعمال کرنا مہاجر ادب کہلاتا ہے۔ خیر اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اردو ادب میں 2 طرح سے منتقل ہوئی۔ ایک دوسری زبان کے ادب کو اردو زبان میں ترجمہ سے منتقل کیا گیا ہے، گویا ترجمہ نگاری ادب کے دوسری زبان میں ہجرت کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 2 ہے کہ دوسری زبان کا مطالعہ کر کے اس کے مطالب و معانی اور افکار و نظریات کو شامل کر لیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں خیالات اخذ کر کے اپنے الفاظ و جملے میں ڈھال دینا بھی زبان کی ہجرت کا وسیلہ ہے، اس طرح وہ ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کلی طور پر تو نہیں، البتہ جزوی طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ اس میں بعض نظریات مغربی فکر کا حصہ ہے۔ یہ مدلل جواب ہو گیا ہے۔
اسی طرح سے اب سوال نمبر 4 ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے۔ اس کا جواب دیکھیے کہ کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت بہت کربناک ہے۔ ایک ایسا آدمی جو بچپن سے پل کر جوان ہوا ہو اور جس کے ارد گرد پروان چڑھا ہو، پھر اس کے درمیان سے دور ایک طویل عرصہ بیرون ملک میں بسر کی ہو، واپسی پر اس کا احساس بھیانک اور دردناک ہوتا ہے۔ جب اپنے بھی پرائے لگتے ہیں تو ایک ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے نہ ہم کسی کے نہ کوئی اپنا ہے۔ بچپن گزری جگہ سے جذباتی محبت ہوتی ہے، وہاں سے بھی مانوس نہیں ہوتے ہیں۔ ماضی کی یادیں ستاتی ہیں، ذہنی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کی ایسی چوٹ لگتی ہے کہ روح تک لرز جاتا ہے۔ یہی خلیجی ممالک جانے والے کٹی ہوئی شاخ کی کہانی کے کردار کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح سے خواتین افسانہ نگاروں کے نام میں شکیلہ اختر، قمر جہاں، نگار عظیم، قرۃ العین حیدر، رشید جہاں، عصمت چغتائی، جیلانی بانو، واجدہ تبسم، بانو قدسیہ، شمیم افزا قمر وغیرہ ہیں۔ یہ سب بھی پوچھا جائے گا۔